अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। और सबसे पहले हम न्यूज़ की तरफ चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये रिक्वेस्ट भी आपसे करूंगी आप लोगों से कि जी जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लेकिन उसके साथ साथ हम चलते हैं सबसे पहले न्यूज़ की तरफ। पहली न्यूज़ हमारे पास है कनाडा से। जी हाँ, बताया ये जा रहा है, बल्कि न्यूज़ आ चुकी है कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो जो है उनका और उनकी वाइफ के बीच में जी सेपरेशन हो गई है। कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 18 साल ये शादी चली और अब ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है कि दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए हैं। दोनों ने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन भी कर दिया है और साथ ये भी कहा है कि वो एक अच्छे दोस्तों की तरह रहेंगे और फैमिली का जो है वो ख्याल भी रखा जाएगा। लेकिन बहरहाल दोनों के रास्ते अलग हो गए। हम दोनों को कहते हैं जी बेस्ट ऑफ लक के आगे के फ्यूचर के लिए। उनका जाहिर है कि जैसे भी दोनों अपनी मर्जी से जहां रहना चाहेंगे रहेंगे। लेकिन बहरहाल एक खबर हमारे पास ये भी आई थी। दूसरी जी हम आपको बताते चलें कि बाजोड़ में जो सुसाइड बॉम्बिंग हुई थी और कई लोगों की जानें गई, बहुत लोग जख्मी हुए, ये तो आप जानते ही हैं। और कहा यही जा रहा था कि टीटीपी का नाम लिया जा रहा था, बार बार कहा जा रहा था कि टीटीपी टीटीपी टीटीपी। लेकिन इमरान खान साहब का कहना यह है, जिनको के अक्सर लोग तालिबान खान भी कहते हैं, इमरान खान का कहना यह है कि जी ये अटैक जो है वो हरगिज टीटीपी ने नहीं किया है बल्कि दाइश ने किया है। और इसके बाद इमरान खान साहब को एक बार फिर जो है वो तनकीद का या क्रिटिसिज्म का सामना है, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि खान साहब जो हैं वो टीटीपी का साथ दे रहे हैं और उनके बारे में स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो क्या इमरान खान स्पोक्स पर्सन है टीटीपी के जो उनके लिए बात कर रहे हैं? हमें यह पता चल गया है कि ये जो हमला हुआ था, ये जो बम धमाका, दहशत गर्दी जो हुई थी, ये आइसिल ने की थी, जो दाइश जिसे कहते हैं। ये टीटीपी ने नहीं की थी। जी, तो इमरान खान का कहना ये है कि अटैक जो था वो हरगिज टीटीपी का नहीं था। लेकिन ठीक है, अगर इमरान खान ये बात कर भी रहे हैं, लेकिन बहुत से लोगों का कहना ये है कि इमरान खान क्या टीटीपी के स्पोक्स पर्सन है जो वो इस तरह से आकर स्टेटमेंट दे रहे हैं और उनके लिए बात कर रहे हैं। तो इमरान खान को तो खैर पहले भी, जैसे मैंने कहा, तालिबान खान और क्या कुछ कहा जाता रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से खान साहब ठीक ही कह रहे हैं, इसलिए कि तालिबान हो या टीटीपी हो, वैसे तो दोनों एक ही ग्रुप के नाम है। ये और बात है कि दोनों मानते नहीं है। मगर साथ साथ ये है कि मुझे तो मासूम से लोग लगते हैं। अब आप खुद ही देखिए कि जब अमेरिकन आर्मी वहां से निकली थी अफगानिस्तान से, उसके बाद वो कर क्या रहे थे? عامر سے حذیفه منم حاجی جان محمد عثمانی वेलकम से उचात। जी हाँ, छोटे छोटे मासूम बच्चों की तरह झूले झूल रहे थे और आप लोग कहते हैं जी बड़े जालिम लोग हैं। लेकिन आप देख लीजिए कितने मासूम लोग हैं। इसी वजह से शायद इमरान खान साहब भी इनका साथ देने के लिए मजबूर हो गए। मगर खैर, अब जिसने भी ये किया है बहुत गलत किया है ये अटैक। लेकिन बहरहाल टीटीपी के ऊपर जो है वो यकीनन पाकिस्तान की तरफ से शिकंजा जो है वो टाइट होना चाहिए, क्योंकि जो नुकसान वो करते जा रहे हैं उसके लिए किसी किस्म का भी सॉरी और माफ कीजिएगा और फिर मिलते हैं, और इस किस्म की बातें नहीं होनी चाहिए। बात हम करेंगे हमारे इस वक्त जो चीफ जस्टिस हैं उनकी। उनका कहना है कोई पसंद करे या ना करे अपना काम जारी रखेंगे, हमने काम ठीक किया या नहीं तारीख पर छोड़ते हैं। यानी कि तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। सर, ये तो कोई बच्चा भी बता देगा कि आपने काम ठीक किया है या नहीं। और आप अब पब्लिक से पूछ रहे हैं जब आप जाने वाले हैं, यानी कि आपकी रिटायरमेंट के दिन भी नजदीक आ गए हैं। तो अब पब्लिक से पूछकर क्या किएगा? लेकिन बहरहाल पब्लिक है, सब जानती है। साथ साथ ये चीफ जस्टिस साहब ने एक स्टेटमेंट और दिया है। उन्होंने कहा है मुल्क में कौन सा कानून चलेगा ये फैसला अवाम करेगी। यानी कि कमाल हो गया, ये अवाम कब से कोई फैसला करने लग गई, ये भी बता दीजिए सर। इसलिए कि अवाम की तो यहाँ नहीं चलती, चाहे अवाम को सब कुछ पता हो, फिर भी अवाम की पाकिस्तान में तो कम से कम नहीं चलती। बात करेंगे शहबाज शरीफ साहब की। गरीब आदमी को महंगाई से बचाने की भरपूर कोशिश की, ये कहना है जी शहबाज शरीफ साहब का। जाहिर है शहबाज शरीफ साहब आप ये बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अभी एक दिन नहीं गुजरा है कि 20 रुपए, यानी कि 19 रुपए 50 पैसे, खैर छोड़िए 20 रुपए ही समझ लीजिए, 20 रुपए पेट्रोल में और फ्यूल में आपने बढ़ाए हैं। और पब्लिक कह रही है कि माफ कर दीजिए और प्लीज अब रशिया से मजीद सस्ता ऑयल ना मंगवाइएगा,
یا پھر سستا فیول وہاں سے جو آئل آپ خرید رہے ہیں، تو آپ کا خیال تھا کہ جی رشیا سے 2 شپس آ گئی ہیں اور اب یہاں پر تیل آ گیا ہے اور اب بڑا سستا تیل آ گیا ہے اور اب بڑا آرام ہو جائے گا، لیکن لوگوں کی نکل گئی ہیں چیخیں، کیونکہ اچانک سے آپ نے 20 روپے بڑھا دیے، تو پبلک کہہ رہی ہے کہ پلیز اب مزید آئل نہ خریدیں آپ رشیا سے، مہربانی ہوگی۔ لیکن بہرحال شہباز شریف صاحب آخری دن تک اپنی گورنمنٹ کے ختم ہونے کے یا اپنا گورنمنٹ کے ٹینیور کے ختم ہونے کے لاسٹ منٹ تک پرائم منسٹر شپ انجوائے کرنے کے موڈ میں لگ رہے ہیں، اور اسی لیے طرح طرح کی سٹیٹمنٹ بھی وہ دے رہے ہیں جو کہ انہوں نے بھارت کو بھی دے دی کہ جی ہم بھارت سے یعنی کہ پاکستان بھارت سے بات کرنے میں انٹرسٹڈ ہے۔ اب جتنی دیر میں بھارت کے لوگ سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے، ان کو کیسے جواب دینا ہے، اتنی دیر میں تو شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ جو ہے وہ ٹاٹا بائی بائی ہو جائے گی۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پاکستان میں جب بھی کوئی گورنمنٹ جاتی ہے یا چلی جاتی ہے، وہ جانے کے بعد بھارت سے بات کرنے کی بھی کہتی ہے، ساتھ ساتھ بھارت کی تعریف بھی کرتی ہے، ان کے پرائم منسٹر نریندر مودی جی کی بھی تعریف کرتی ہے، بھارت کی فارن پالیسی کی بھی تعریف کرتی ہے، بھارت کی اکانومی کی بھی تعریف کرتی ہے، بھارت کے آئی ٹی ایکسپرٹ اور دوسرے جتنے پروجیکٹس بھارت میں چل رہے ہیں، چاہے وہ باہر سے کوئی کمپنی آ کر وہاں پہ انویسٹ کر رہی ہو، ایپل اور دوسری چاہے وہ، یا کچھ بھی ہو، سب کی تعریف شروع کر دیتی ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن جب کوئی گورنمنٹ آتی ہے تب کیا کرتی ہے؟ آتے کے ساتھ ہی کہتے ہیں جی 370 واپس لا، نہیں تو ہم بات نہیں کریں گے، 370 کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، بھارت میں جو مائنورٹیز ہیں ان پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ اور اسی قسم کی باتیں جو ہیں پاکستان کی ہر آنے والی گورنمنٹ جو ہے وہ پہلے دن سے شروع کرتی ہے، اور اپنے جانے کے آخری ہفتے میں یہ باتیں بند کر کے اور اچانک سے جو ہے وہ تعریفیں شروع کر دیتی ہے۔ اب یہ کون سا والا نشہ کرتے ہیں، یہ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں، یہ کم سے کم میری سمجھ میں تو نہیں آتا، اس لیے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ سب کچھ کروا رہی ہے تو آخر اسٹیبلشمنٹ ان کے باہر جانے کے بعد تعریفیں کیوں کرواتی ہے؟ یہ بات بھی تھوڑا سا غور کرنے کی بات ہے، لیکن آپ لوگ کیے گا، میرے پاس تھوڑا ٹائم نہیں ہے، میں آپ کو اور نیوز بتا دیتی ہوں۔ جی ہاں، اور اگلی نیوز کی طرف ہم چلیں گے، اور یہ ہے جی جو عمران خان صاحب نے توشہ خانہ سے گھڑی بیچی تھی، جی ہاں، اور جن صاحب کو بیچی تھی فاروق کا، ان کا نام ہے عمر فاروق، وہ جی عدالت میں پیش ہونے جا رہے ہیں۔ عمر فاروق صاحب جن کو عمران خان صاحب نے محمد بن سلمان کی گھڑی جو گفٹ کی گئی تھی عمران خان صاحب کو، انہوں نے سیل کی تھی، وہ جی عدالت میں جا کے اپنا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ریکارڈ کروائیں گے۔ اب کیا کہتے ہیں پتہ نہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ خان صاحب کی تعریفیں تو نہیں کرنے والے۔ مگر چلیں تھوڑا سا ہم بریک لیتے ہیں، اور بریک ایسے لیتے ہیں، مولانا صاحب کو سن لیتے ہیں۔ کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ اگر امریکہ گیا ہے چاند پر تو گیا ہے تو گیا ہے، چاند تو بالکل نیچے، جیسے یہ پنکھا چھت سے نیچے ہے، چاند نیچے ہے۔ لیکن جس دن امریکہ پہلے آسمان کو چیر کر کے دوسرے پہ پہنچا، دوسرے کو چیر کر کے تیسرے پہ پہنچا، تیسرے کو چیر کر کے چوتھے پہ، اور ساتویں آسمانوں کو چیر کر کے ساتویں پہ پہنچے، ساتویں کے اوپر عرش ہے، عرش پہ پہنچے، اور وہاں سے پھر یہ کہ جنت میں امریکہ پہنچے، تو پھر اس دن اس ملا کو بتا دینا، پتلون اس کا پھٹے گا لیکن آسمان تک پہنچے گا بھی نہیں۔ چاند تک اگر کوئی گیا تو ہمارے کسی مولوی نے 1500 سال ہمیں گزر گئے ہمارے مولویوں کو، لیکن ہم نے اللہ کے فضل سے اس کا انکار بھی نہیں کیا ہے چاند پہ جانا۔ امریکہ چاند پہ تو اب گیا، وہ موسمیات کے حالات آپ کو ابھی بتاتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم آج سے 1500 سال پہلے ہمارے پاس یہ حالات مولویوں کی تھی۔ مولوی کو پھٹکار ہوگی خدا کی کہ مولوی صاحب نے بھی اپنے اس سائنس کو چھوڑا۔ ہماری سائنس اور فلسفے کی کتابیں ان خبیثوں نے، انگریزوں نے چوری کر کے علماء کو مسلمانوں کی بے اتفاقی اور عدم اتفاق کی بنیاد پر یہ سارا سائنس انہوں نے اندلس کی، یہ سب کچھ ہم سے چوری کی۔ گورے نے، گورے کے باپ جانتا ہے سائنس کو، یہ سب کچھ ہمارا تھا، یہ سارا ہی ہمارا تھا۔ خیر کبھی اگر موقع مل گیا تو مسلمان سائنسدانوں کے بارے میں آپ کو بتا دوں گا کہ کیا کیا ان کے کمالات تھے۔ آپ کے اسی سندھ کے اندر ایک مولوی تھا، اس نے اپنا سورج بھی بنایا تھا اور چاند بھی بنایا تھا، اور رات کو جس وقت سورج غروب ہو جاتا تھا تو وہ بٹن لگاتا تھا تو اس کے سورج جو ہے نا طلوع ہوتا تھا، پورے سندھ میں روشنی ہوتی تھی۔ آپ کہیں گے پتہ نہیں مولوی صاحب کون سی چینل سے گفتگو کرتا ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے پاس تھی، لیکن مولوی کو بس پتہ نہیں۔ جی تو یہ مولانا صاحب تھے جو بتا رہے تھے، یعنی کہ ملا ان سائنس، جو یہ بتا رہے تھے کہ جی رات میں جب سورج ڈوب جاتا تھا تو وہ جو سائنسدان تھے یعنی مولانا صاحب کے حساب سے
وہ جی پھر ایک اور سورج نکال لیتے تھے. خیر اس قسم کی باتیں تو مولانا صاحب کرتے ہی رہتے ہیں. مگر ہم جی چلیں گے اپنی اگلی نیوز کی طرف. ہم آپ کو بھی بتا دیں پاکستان سے ہاکی ٹیم جو ہے وہ بھارت پہنچ چکی ہے. اس کا بڑے اچھے سے ویلکم دیا گیا, وہ ویڈیوز بھی ہم نے دیکھی. لیکن ساتھ ہی ساتھ بہت سے لوگ ایسے ہیں انڈیا میں جو اس بات سے خوش نہیں ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہ رکھا جائے. اگر ٹریڈ نہیں ہو رہی ہے تو سپورٹس بھی نہیں ہونی چاہیے. پاکستان کے طرف سے جس قسم کی مطلب کہا جاتا ہے کہ بلکہ کسی حد تک صحیح بھی ہے, بلکہ کافی حد تک صحیح ہے کہ جو ہوا پلوامہ اڑی اور یہ وہ سب, اس کے بعد جو ہے لوگوں کا خیال یہ ہے, بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ کسی قسم کے بھی ٹرمز جو ہے وہ نہ رکھے جائیں. اور یہی وجہ ہے کہ جب ہاکی ٹیم بھارت پہنچی ہے تو اس کے اوپر بھی اعتراض کیا گیا اور کہا گیا کہ جی جب کسی قسم کا تعلق نہیں رکھ رہے, ٹریڈ نہیں ہے, بات چیت نہیں ہے, تو پھر سپورٹس کیوں؟ بالکل میں بھی یہی کہتی ہوں کہ جب بات چیت نہیں ہے, ٹریڈ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, تو پھر کرکٹ یا ہاکی بھی کیوں کھیلی جائے. لیکن بات ساری یہ ہے کہ ایسے رہا نہیں جا سکتا. ہمارے بہت سے ایسے دوست ہیں جو کہ جنہوں نے ٹویٹس بھی لگائی اس قسم کی کہ یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے اور بالکل بھی پاکستان کے ساتھ کوئی سپورٹس نہیں ہونے چاہیے. لیکن بات ساری یہ ہے کہ دنیا اس طرح نہیں چلتی اور کہیں نہ کہیں جا کر آپ کو آپس میں بات بھی کرنی پڑتی ہے, چاہے جتنی مرضی ناراضگی ہو, جتنا مرضی ایک دوسرے سے شکایتیں ہوں, لیکن بات کرنی پڑتی ہے اور دوسرے کو سمجھانا پڑتا ہے کہ جی آپ کی طرف سے یہ غلط کیا گیا ہے. اور اگر ایک سائڈ پہ جو ہے وہ ایسی فیلنگ ہو کہ جی ہم جو ہے وہ شرمندہ ہیں یا ہم آئندہ اس قسم کی حرکتیں ہماری سائڈ سے نہیں ہوں گی, تو میرے خیال ہے بیٹھ کے بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اور باقی جہاں تک یہ کہا جا رہا ہے کہ جی جو فنکار ہیں یعنی جو آرٹسٹ ہیں وہ بھی ایک دوسرے کی کنٹری میں نہ جائیں اور سپورٹس بھی نہ ہو, تو میرا خیال ہے کہ تھوڑی کوشش کرنی چاہیے کہ حالات کو بہتر کیا جائے. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہی کہ جو کچھ ہوا اس کو آپ بھول جائیے, نہیں آپ لوگ نہیں بھول سکتے, نہ ممبئی اٹیک کو, نہ اڑی کو, نہ کارگل کو, نہ ہی دوسری کسی طرح کی جو پاکستان اور بھارت کے بیچ میں ٹینشن رہی نہ اس کو. لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نہ صحیح لیکن جو نیکسٹ جنریشن ہے وہ تھوڑے بہتر ماحول میں ملے, بہتر ماحول میں رہے, اور اس کے لیے ہمیں جو ہے ایک دوسرے کو موقع دینا چاہیے. تو میرے خیال ہے سپورٹس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ سپورٹس سے آپ شروعات کیجئے اور پھر دیکھیے آگے بات ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. میں پھر کہوں گی جو نقصان ہوا ہے, جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے, جن کی جانیں گئی ہیں, جن کی فیملیز کے لوگوں کی جانیں گئی ہیں, یا کسی قسم کا بھی زخم لگا ہے, تکلیف ہوئی ہے, بالکل میں ان کے ساتھ ہوں اور میں مانتی ہوں کہ وہ چیز بھولنے والی نہیں ہے. لیکن پھر بھی جو دو کنٹریز ہوتی ہیں, دو سٹیٹس ہوتی ہیں, وہ ایک دوسرے کو موقع دیتی ہیں اور جو پہلے جو کچھ ہو گیا وہ چیز صحیح تو نہیں کی جا سکتی, مگر یہ ضرور ہے کہ اس چیز کے لیے جو آگے کوشش کریں کہ پھر اس طرح کی غلطی نہ ہو اور ایک دوسرے کا خیال کر کے جیا جائے. خیر ہم چلتے ہیں اگلی نیوز کی طرف اور ہم آپ کو یہ بتاتے چلے کہ جی پیٹرولیم سمری پر سائن کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. شہباز شریف صاحب کے آفس کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے جب سمری گپ پر سائن کیا پیٹرولیم مصنوعات کی یعنی پیٹرولیم, پیٹرول اور ڈیزل, ان سب کے پرائس بڑھانے کے لیے, تو شہباز شریف صاحب کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. تو اس سے بہتر تھا شہباز شریف صاحب آپ اپنی اور نواز شریف صاحب اور ان سب کے پیسے جو ہیں آپ کے خاندان کے وہ آپ پاکستان میں لے آتے, تو پاکستان کو شاید تھوڑا آپ سہارا دے پاتے اور اتنی ٹینشن نہ ہوتی, نہ ہی آپ کو رونا پڑتا. مگر ایسا آپ نے نہیں کیا. کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب ابھی فوری طور پہ واپس نہیں آ رہے ہیں اور اس کے لیے یہی ریزن بتایا جا رہا ہے کیونکہ الیکشنز ابھی نہیں ہو رہے. کہا یہی گیا ہے کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی وہ زیادہ عرصے کے لیے پاکستان میں رہ جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ وہ 6 مہینے یا سال تک جو ہے وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ بیٹھی رہے. ویسے تو 90 ڈیز میں کے بعد الیکشنز ہونے کا کہا جاتا ہے, لیکن 90 ڈیز کے بعد الیکشنز ہوتے ہوئے پاکستان میں دکھائی نہیں دے رہے. تو اس وجہ سے کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ آئے گی تو ضرور مگر جائے گی نہیں. تو اس وجہ سے نواز شریف صاحب نے بھی سوچا کہ کیا میں اپنا ٹکٹ ضائع کروں پاکستان آ کے. آپ کو پتہ ہے آج کل ٹکٹ کتنے مہنگے ہو گئے, ٹھیک ہے نا. تو نواز شریف صاحب نے کہا ہوگا چھوڑو, وہ اٹلی چلے گئے, وہ سعودی عرب چلے گئے, وہ UAE چلے گئے, لیکن پاکستان نہیں آئے اور نہ ہی ابھی آنے کا ان کا کوئی ارادہ لگ رہا ہے کیونکہ الیکشنز ایک بار پھر ٹل چکے ہیں. اب نواز شریف صاحب کون سا بہانہ کریں گے نہ آنے کا,
یہ تو وہ خود ہی جانتے ہوں گے، اس لیے کہ طبیعت خراب ہے والا تو میرا خیال ہے اب نہیں چلے گا، کچھ اور بولنا پڑے گا. لیکن دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. مگر بہرحال میرے خیال ہے کہ ایک بڑے لیڈر کے طور پہ ان کو پاکستان واپس آنا چاہیے، اور واپس آ کے پاکستان میں جو ہے وہ اپنی الیکشن کمپین کو بھی چلانا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اگر کوئی کیسز ہیں ان کے اوپر جو کہ ہیں ظاہر ہے ان کو بھی فیس کرنا چاہیے. خیر بات ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ اسی ویک میں جو ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، عمران خان صاحب جو ہیں ان کے بارے میں فیصلہ آ جائے گا توشہ خانہ کا اور دوسرے کیسز کا. اور لگ یہی رہا ہے کہ خان صاحب کو بھی جو ہے وہ چکی پیسنگ والی جو ہے وہ حالت میں چلے جائیں گے، یعنی کہ ان کے خلاف فیصلہ آئے گا اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ ڈسکوالیفائی بھی ہو جائیں گے. بات ہم ایک بار پھر کریں گے سیما حیدر کی. جی ہاں، ابھی تک ان کے بھی کیس کا فیصلہ نہیں ہوا ہے اور بار بار بات کی جا رہی ہے، کچھ ٹی وی شوز بھی ہو رہے ہیں. لیکن اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتانا چاہتی کہ انہوں نے ایک جگہ یہ بھی کہا ہے سیما حیدر نے کہ جی ان کو ڈانس کرنا آتا ہے. وہ یہ کہہ رہی ہیں جی ان کو ڈانس کرنا آتا ہے اور ڈانس کر سکتی ہیں، اور جب یہ کیسز ختم ہو جائیں گے اور گورنمنٹ نے ان کو، یعنی کہ انڈین گورنمنٹ نے ان کو بھارت میں رہنے کی اجازت دی، تو وہ بالی ووڈ کی فلموں میں کام کرنے میں بھی انٹرسٹڈ ہیں. تو جی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اور انڈین گورنمنٹ ان کے بارے میں کیا فیصلہ کرتی ہے، ان کو سٹیزن شپ ملتی ہے یا رہنے کی پرمیشن ملتی ہے بھارت میں یا نہیں ملتی. اور اس کے بعد بالی ووڈ میں یہ کام کرنے کے لیے بھی کہہ رہی ہیں، تو بالی ووڈ والے جو ہیں وہ ان کو بلاتے ہیں کہ نہیں بلاتے، کیونکہ ان کا کہنا یہ کہ جی وہ ڈانس بہت اچھا کرتی ہیں. اب ڈانس خود کتنا اچھا کرتی ہیں وہ تو پتہ نہیں مجھے، لیکن یہ ضرور ہے کہ تقریباً میرا خیال ہے 2 مہینے سے زیادہ ہو گیا، more than 2 months انہوں نے جو انڈین ایجنسیز کو اور انڈین میڈیا کو جو نچا کے رکھا ہوا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ ناچنے سے زیادہ نچانے میں ماہر لگتی ہیں. اور اتنے ٹائم سے کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے کہ آخر یہ آئیں تو کیسے آئی ہیں، ان کے یہ فون ہے، انہوں نے وہ فون توڑ دیا، وہ سم پھینک دی، یہی باتیں ہو رہی ہیں. اور اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ جب سے جتنی انڈین ایجنسیز ہیں ان کو نچا رہی ہیں، اور میرا خیال ہے جیسے میں نے کہا ناچنے سے زیادہ نچانے میں ماہر لگ رہی ہیں. خیر ہم بڑھتے ہیں آگے اور ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں. جی بات ہم کریں گے طلال چودھری صاحب کی، جو کہ پی ایم ایل این یعنی کہ پاکستان مسلم لیگ نون نواز شریف صاحب کی پارٹی کے ممبر ہیں، اور ان کے اوپر الزام تھا کہ جی توہین عدالت کا، اور اب وہ کیس یہ جیت چکے ہیں. یعنی ان کو اس سے اس جو یعنی کہ ہاں جی بات اب ہم کریں گے چودھری طلال کی، اور بالکل جی ان کو جو ہے وہ 5 سال کے لیے ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا عدالت کی طرف سے، اور یہ کہا گیا تھا کہ جی اب یہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے کیونکہ انہوں نے توہین عدالت کی تھی. لیکن اب ان کو اس کیس میں سے بری کر دیا گیا ہے، ان کو اس کیس میں سے چھوڑ دیا گیا ہے، اور اسی لیے بہت خوش نظر آ رہے ہیں طلال چودھری. ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ وہ کسی اس قسم کی مصیبت میں اپنے آپ کو نہ ڈالیں کہ جہاں پہ مطلب کچھ بھی بول دیا اور اس کے بعد پھنس گئے. لیکن فی الحال طلال چودھری بہت خوش ہیں اور سب سے مبارکبادیاں لیتے پھر رہے ہیں. بات ہم کریں گے آرمی چیف کی. پاکستان کے آرمی چیف کا کہنا یہ ہے پاکستان اور چین کے تعلقات منفرد اور مضبوط ہیں. دونوں کنٹریز کی فوج اور عوام کے درمیان گہرے ٹرمز ہیں. پاکستان اور چائنا نے مل کر تمام چیلنجز کا مقابلہ کیا ہے اور مقابلہ کیا گیا ہے. مطلب ان کا کہنا یہ ہے کہ جی چائنا کا ہم پیچھا نہیں چھوڑیں گے، چائنا کو ہم نچوڑتے رہیں گے، چائنا ہمارے ساتھ رہے گا، کہیں بھاگنے نہیں دیا جائے گا. سی پیک جو ہے وہ ایک بار پھر سی پیک کے جو 10 سال ہوئے ہیں، جس 10 سال میں ہوا کام کچھ بھی نہیں ہوا، تو بالکل اسی طریقے سے جو ہے وہ ہم چائنا کو ماموں بناتے رہیں گے. اور چائنا اور پاکستان مل کر جو ہے وہ آپ سب جانتے ہیں کہ کام کرتے رہیں گے. اور کیا کام کرتے رہیں گے یہ تو سر نے بتایا ہے کوئی نہیں، لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ دونوں مل کے چیلنجز کا مقابلہ کریں گے. اب ہمیں جو چیلنجز ہیں اس سے کہیں زیادہ مشکل چیلنجز چائنا کو ہیں، کیونکہ ہمیں تو صرف یہی چیلنج ہے نا کہ ہمارے لیے چیلنجز صرف یہ ہیں کہ ہمیں آئی ایم ایف سے، سعودی عرب سے، یو اے ای سے اور چائنا سے پیسے نکلوانے ہیں، یا قطر سے، کویت سے اور دوسری کنٹریز سے پیسے نکلوانے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا چیلنج نہیں ہے. لیکن چائنا کے پاس بہت سے چیلنجز ہیں، کیونکہ چائنا کا پیسہ پھنسا ہوا ہے ہمارے پاس، جو نکلنے کے کوئی اثرات نہیں ہیں. اور جہاں تک جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی چائنا پیسہ دے کر اور کنٹریز کی زمین پہ قبضہ کر لیتا ہے، ایریا اپنے نام کر لیتا ہے، یہ کر لیتا ہے، وہ کر لیتا ہے، تو آ جاؤ پھر
دیکھ لیتے ہیں چائنا کو بھی. آپ تو جانتے ہی نا ہم لوگوں کو, تو چائنا نہیں جانتا. تو اس وجہ سے مجھے نہیں لگتا کہ چائنا کوئی پاکستان کے اوپر قبضہ کرنے آ رہا ہے. لیکن بہرحال اب آرمی چیف کہہ رہے ہیں کہ سب لوگ دونوں طرف کی کنٹریز یعنی کہ چائنا اور پاکستان مل کے چیلنجز کا مقابلہ کریں گے, تو پھر ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے جی. اب آرمی چیف کے خلاف بول کے میں نے کوئی اپنے لیے وہ مطلب مصیبت سائن کروانی ہے, تو اس لیے رہنے دیں. میں بھی مان گئی ہوں, آپ بھی مان جائیے, الگ سے جو مرضی سوچتے رہیے, ٹھیک ہے نا. تو ہم چلتے ہیں یہاں سے, اور آپ سے ملاقات ہوگی کل. بہت سارا خیال رکھیے گا, ہنستے رہیے, مسکراتے رہیے. نہیں کل ملاقات نہیں ہوگی, آج ہی ملاقات ہوگی. ابھی تو صبح صبح ہے اور آج ہی ملاقات ہوگی, اور کئی شوز لے کر ہم آپ کے لیے حاضر ہوں گے. تو ہنستے رہیے, مسکراتے رہیے, اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. تھینک یو.